नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 146। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वकाअय्यिन और कितने ही, मिन नबीय्यिन नबी गुज़रे हैं कि क़ातला क़ताल किया है, माहू उनकी मायत में, रिब्बियूना रब वालों की, कसीरुन कसीर तादाद ने, फमा फिर ना वहनु वो सुस्त पड़े, लिमा उस पर जो, अस्वाबहुम उनको तकलीफ़ पहुँची, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वमा और ना ज़ऊफ़ू वो कमज़ोर पड़े, वमस्तकानु और ना दबे वो, वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों को या साबरों को। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाअय्यिम मिन नबीय्यिन क़ातला, कितने ही नबी ऐसे थे उनके साथ जंग की, माहू उनके हमरा उनके साथ, रिब्बियूना कसीरुन रब वालों ने। तसल्ली दी जा रही है यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सिर्फ तुम्हें ही आजमाइश नहीं आई, पहले लोगों पर भी आजमाइशें आई थी। यानी सहाबा कराम को तसल्ली दी जा रही है। और पहले जो अंबिया कराम गुजरे उनके जो साथी थे वो उनके साथ मिलकर लड़े, जंग की, जैसे तुम्हें जंगे ओहद में लड़ना पड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया सहाबा कराम ने। इसी तरह पहले अंबिया जो थे कितने ही गुजरे कि उनके साथ मिलकर जंग की थी। रिब्बियूना इसके दो मायने हैं। एक तो है ये लफ्ज़ रिब्बा से है। रिब्बा कहते हैं ग्रोह को। रिब्बियूना बहुत सारे लोग। इब्न मसूद कहते हैं हज़ारहा उसका माना है, बाज़ जगह इसका मतलब 10,000 लोग हैं। दूसरा माना रिब्बियूना का रब वाले हैं। पैगंबर पर ईमान लाकर वो रब वाले हो गए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कराम थे कसीरुन बहुत ज़्यादा जो नेक थे, पैगंबरों को मानने वाले थे। उन्होंने अपने पैगंबरों के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया। फमा वहनु फिर उनको जो भी तकलीफ़ आई वो साबित कदम रहे, उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई। वहन कहते हैं इरादे की कमज़ोरी को। इरादे की कमज़ोरी क्या होती है? हिम्मत हार जाना, सुस्ती दिखाना, ये सोचना ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारे तो बस की बात नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता और हमारी तादाद भी कम है, और ऐसी बहुत सी बातें सोच लेना। लिमा अस्वाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह, तो सहाबा कराम से यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए सहाबा गुज़श्ता उम्मतों के हालात देखो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब तकलीफ़ आई तो अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया के हालात सुनाकर तसल्ली दी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पिछले अंबिया कराम को देखो, पिछले लोगों को देखो। अल्लाह ताला पिछले अंबिया के हालात सुनाकर तसल्ली देते हैं। मुश्किल आई तो तसल्ली किस वाक़या से दी जा रही है? रिब्बियूना से, क्योंकि इंसान अपने जैसे या अपने किस्म के लोगों के हालात की ज़्यादा इंस्पायर होता है। वो हमारे मुकाम पर थे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। इससे इंसान को एक हौसला मिलता है, तक़वियत मिलती है। इसमें एक लेसन है, सबक है। उन्होंने नहीं किया था तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। वमा ज़ऊफ़ू वमस्तकानु, ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई। कमज़ोरी कहते हैं जिस्मानी कमज़ोरी को। वहन इरादे की कमज़ोरी, दिल छोटा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी भी उन्होंने नहीं दिखाई। वमस्तकानु और ना वो दबे। इस्तकानत कहते हैं दबने को। इस्तकानत का रूट है सीन
کاف نون، کاف واو نون ہے، ساکنہ کا معنی ہے سکون پا جانا۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ بے حرکت ہو جانا۔ جب انسان بے حرکت ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ جو مرضی کوئی کرے، جب تک انسان سٹرگل کرتا ہے نا تو انسان اپنا دفاع کر لیتا ہے۔ تو انسان اگر کوشش کرے، ہمت نہ ہارے، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاف واو نون ہو تو مطلب ہوتا ہے کسی کا ہونا یا جانے کی خواہش کرنا، اور مراد ہے اس سے دب جانا، بے بس ہونا۔ ربی یون، دبے نہیں، سٹرگل کرتے رہے، آرام سے نہیں بیٹھے، کوشش میں لگے رہے، انہوں نے بے ہمتی نہیں دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت رکھتا ہے کن سے؟ صبر کرنے والوں سے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ جن کے ارادے کمزور نہ ہوں، جن کے اندر عمومی کمزوری نہ آئے، جو دبے نہیں، کوشش میں لگے رہے۔ کیونکہ مشکلات بھی آئیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ نیک کام کریں، ساتھ آپ کے سارے لوگ ہوں، قریب ترین لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں جو دوسروں سے نہیں آتی، جو دوسرے نہیں ڈالتے۔ تو جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے موقع پر انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے کہ جو کام آپ کرنے چلے ہیں اس میں ڈٹے رہیں، ہمت نہ آ رہی، یہ نہ کہیں کہ اچھا اب یہ منع کرتے ہیں، یہ روکتے ہیں، ان کو پسند نہیں، کیا ضرورت ہے، چھوڑو، روز کی باتیں سنوں، کیا ضرورت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا راستہ روکتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو بیٹھ جاؤ، ہم بھی آرام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا، ان کو پسند نہیں تھا۔ یہ سبق پڑھنا بالکل شیطان انسان کے ارادے کمزور کرتا ہے، اسے خوف دلاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے بچے تم سے ناراض ہو گئے، وہی تمہارے اپنے نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ یا پھر باپ اور ماں کی سپورٹ نہ رہی تو پھر کھانے کو کیا ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ شوہر ناراض ہو جائے گا تو پھر چلو میں چھوڑ ہی دیتی ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ بنے، ضرور بنتے ہیں، ایسے میں ارادے کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ربانی بننے کا سوچا تھا۔ ربی جو ہے وہ یہ ملتے جلتے ہیں نا لفظ۔ حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد علماء فقہا ہیں، یعنی علم والے لوگ ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو خود بھی ہمت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات رکاوٹ کم ہوتی ہے، اپنی سستی بہت ہوتی ہے، خود کچھ نہیں کرتے، وقت پر کام ختم نہیں کرتے، گھر والوں کی خدمت نہیں کرتے، اس کو پھر سارا وبال پڑتا ہے۔ جب تم یہ ذمہ داریاں پوریاں نہیں کر رہے تو خبردار، جو تم باہر نکلی یا کسی مدرسے میں گئی، کسی حد تک وہ حق پر بھی ہوتے ہیں، تو اپنی بنیادی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے فرار بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ جو دوسروں کے ہم پر حقوق ہیں انہیں بھی پورا کرنا چاہیے۔ اس پر کیا ہے کہ اپنی جان پر لینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی نیند میں کمی کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے میں کمی کرنی پڑتی ہے، کسی چیز میں کمی کرنی پڑتی ہے، تو پھر جا کے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم بعض اوقات اپنی نیند میں کمی نہیں کرتے، نہ کھانے پینے میں کمی کرتے ہیں، نہ کسی چیز میں کمی کرتے ہیں، اور سارا بلیم دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہم کیسے کریں؟ یہ بات غلط ہے۔ ہم اپنے رویے بھی دیکھیں، غور کریں۔ جب یہ تین چیزیں کسی کے اندر آ جاتی ہیں، کون کون سی؟ یعنی ارادے کی پختگی، قوت، اور مخالفتوں کے باوجود نہ دبنا، ہتھیار نہ ڈالنا، دراصل یہ علامت ہے کہ آپ صابر ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ اب جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے محسوس ہوتی ہے؟ اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت؟ جی ہاں، دل کا سکون اور اطمینان، مخالفتوں کے باوجود اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا تھا؟ کتنی مخالفتیں تھیں، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ سکون تھا۔
انہوں نے اللہ سے دعا کی جب فرعون کے ظلم حد سے بڑھ گئے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، رب بلی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ کے قرب کی تمنا کی، اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت بنا دے، جنت کے اندر گھر بنا دے، قرب مانگا، کیونکہ شوہر سب سے بڑا دشمن تھا، اور جس کا شوہر دشمن ہو جائے اس کے لیے باقی کون وفادار ہوتا ہے؟ باقی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کون سی سپورٹ تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ ہاری نہیں، وہ باز نہیں آئی ایمان سے، ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کی محبت صبر کے بعد انسان کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ لذیذ چیز اور کوئی نہیں ہوتی، خصوصاً اس وقت جب آپ کے پیارے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اللہ کو تھام لیتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور طریقہ کیا ہے کہ نماز میں لطف بھر جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں، واسجد وقترب، اللہ کا وہ قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ سے وہ سرگوشیاں ہوتی ہیں کہ انسان اس محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھیں اور دل ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ دوسرے بندوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس بندی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ محبت زمین پر اتار دیتا ہے، اور زمین میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی کرنے لگ جاتے ہیں، ظاہر جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ اللہ والوں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ جس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ محبت ان کو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اور اس کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جو انسان کو چاہیے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے ملتی ہے؟ کہاں ملے گی؟ استقامت سے، اللہ کے راستے میں جمے رہنے سے، محنت اور کوشش کرنے سے، اللہ سے محبت کرنے سے، اللہ کے حکم پہ صبر کرنے سے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔